अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल हदीस के अंदर आज हम लोग मकबूल अहादीस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर सबक में मैंने ये बात दोहराई है कि नए सबक को शुरू करने से पहले पुराने सबक एक बार ज़रूर दोहरा ले, ताकि आपको बातों को समझने में ज़्यादा दुश्वारी पेश ना आए। तो ये कोशिश ज़रूर करिए कि इस क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, कम से कम इससे जस्ट पहले जो क्लास पढ़ाई गई है उसको एक बार आप ज़रूर दोहरा लें। अब आते हैं मकबूल अहादीस क्या होता है, यानी शरीयत के अंदर किन हदीसों को कबूल किया जाता है और किन हदीसों को कबूल नहीं किया जाता है, ये पढ़ेंगे। और किन बिनाओं पर किसी हदीस को कबूल करेंगे और किन बिनाओं पर किसी हदीस को का हम इनकार करते हैं, उसको कबूल नहीं करते हैं, इसके बारे में आप मुकम्मल तफसीलात अभी इस क्लास के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। बात यहाँ पर ये लिखी है कि हदीस के मोतबर और नामोतबर होने के एतबार से इसकी दो किस्में हैं, मकबूल और मरदूद। यानी हदीस दो तरह के हैं। एक मकबूल है, यानी वो हदीस है जिसको कबूल की गई है, और दूसरा है मरदूद, यानी वो हदीस है जिसको कबूल नहीं की गई है। फिर कहते हैं कि मकबूल हदीस वो हदीस है जिसकी सनद या दिरायत के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत का सही होना राजिह हो, ऐसी हदीस हुज्जत है। मकबूल हदीस के बारे में ये बात कही गई कि मकबूल हदीस में जो सनद होगी वो बिल्कुल दुरुस्त हो, सारे लोग जिन्होंने उस हदीस को बयान किया है वो सारे लोग आदिल हो, इंसाफ करने वाले हो, सच्चे हो, पाक दामन हो, तकवा वाले हो, आलिम हो। एक तो सनद के एतबार से ये अच्छाई हुई, और दूसरा दिरायत के एतबार से। दिरायत का मतलब होता है कि सिर्फ सनद नहीं, हदीस के अंदर जो बात कही गई है वो बात भी अच्छी होनी चाहिए, काबिल कबूल होनी चाहिए। और उन दोनों बातों का जब मजमुआ एक जगह जमा हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये हदीस जो है वो सही है, ये कबूल हदीस है, और इसकी फिर इस हदीस को हम बतौर हुज्जत यानी बतौर दलील शरीयत के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो पता चला कि शरीयत के अंदर मकबूल हदीस किसको कहा जाता है? मकबूल हदीस वो है जिसकी सनद और मतन दोनों बातें बिल्कुल सही हो। मरदूद हदीस कौन सी होगी? तो मरदूद हदीस वो हदीस है जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत होना राजे ना हो, ख्वाह सनद में ज़ौफ की बुनियाद पर या दिरायत की बिना पर। मरदूद हदीस जस्ट इसका उल्टा है, या तो सनद के अंदर कोई कमज़ोरी है जिसकी वजह से उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत नहीं की जा सकती है, या हदीस के मतन के अंदर कोई ऐसी कमी है कि जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उस बात को मंसूब करना ये जायज़ और मुनासिब नहीं हो सकता है। तो ये हो गया मकबूल और मरदूद हदीस की तशरीह। बहुत आसान अंदाज में ऐसे याद रखिए कि शरीयत के अंदर दो तरह की हदीसें हमको देखने को मिलती है। एक वो हदीस है जिसकी सनद और मतन बिल्कुल सही होती है, उसको हम कबूल करते हैं, और एक वो हदीस है जिसकी सनद और मतन के अंदर कोई ख़राबी होती है, जिसको हम मरदूद कबूल नहीं करते हैं और उसको मरदूद हदीस के नाम से जानते हैं। हदीस मकबूल की दो किस्में हैं। उसके बाद हदीस मकबूल यानी वो हदीसें जिनको हम कबूल करते हैं, उसकी दो किस्में। पहला है मकबूल ब एतबार सनद, और दूसरा है मकबूल ब एतबार दिरायत व मतन। मैंने मतन और सनद दोनों पहले भी तशरीह की हुई है। मकबूल हदीसों को कबूल करने के दो तरीके हैं। कुछ हदीसों को हमने इसलिए कबूल किया है क्योंकि उसकी सनद बहुत मजबूत है, कुछ हदीस को हमने इसलिए कबूल किया है कि उसकी मतन में जो बात कही गई है वो बहुत मजबूत है। अब कहिएगा बात तो दोनों बराबर है, जिसकी सनद सही होगी उसकी मतन भी सही होगी, तो ये फ़र्क क्यों कहा गया कि मत दो किस्में बना दी गई कि नहीं सनद के एतबार से अलग हदीस कबूल करेंगे और मतन के एतबार से? उसकी वजह यहाँ पर एक हिडन बात है, एक खुफिया बात है। वो ये है, बसा औकात कुछ हदीसें ऐसी हैं जिसकी सनद के अंदर कमज़ोरी होती है मगर उसके मतन के अंदर मजबूती होती है।
تو سند کے کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر متن کے اندر مضبوطی ہونے کی وجہ سے پھر اس حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دو حدیثیں، مقبول حدیث کی دو قسمیں بنائی گئی۔ ایک وہ قسم ہے جس کے اندر سند اور متن دونوں بہت مضبوط ہے، دوسری وہ قسم ہے جس کے اندر متن بہت مضبوط ہے، اگرچہ سند کے اندر کبھی کمی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد احادیث مقبولہ باعتبار سند 5 طرح کے ہیں، یعنی اب سند کے اعتبار سے جو ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں تو اس کا 5 لیئر بنایا گیا، اس کی 5 تقسیم کی گئی۔ سب سے پہلے کس کو ترجیح دیں گے، پھر کس کو ترجیح دیں گے، پھر کس کو ترجیح دیں گے، اس اعتبار سے 5 اسٹیپ بیان کیے گئے۔ اس میں سب سے اوپر آتا ہے صحیح لذاتی ہی، سب سے پہلے صحیح لذاتی ہی کو ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے صحیح لغیرہ ہی، اس کے بعد آتا ہے حسن لذاتی ہی، اس کے بعد آتا ہے حسن لغیرہ ہی، اور اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے معمولی درجے کی ضعیف۔ تو یہ ٹوٹل 5 قسمیں ہیں حدیث کی سند کے اعتبار سے۔ ایک سند وہ ہوگا جو حسن لذاتی ہی ہوگا، ایک سند وہ ہوگا جو حسن لغیرہ ہی ہوگا، ایک صحیح لذاتی ہی، ایک صحیح لغیرہ ہی، 2 قسمیں، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی 4 قسمیں، اور معمولی درجے کی ضعیف یہ 5ویں قسم ہے۔ اب آتے ہیں کہ صحیح لذاتی ہی کیا ہوتا ہے۔ صحیح لذاتی ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو عادل اور قوی الحفظ راویوں نے اس طرح نقل کیا ہو کہ سند میں کہیں انقطاع نہ ہو اور وہ علت و شذوذ سے محفوظ رہے۔ اس کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں جس کو سمجھ لیجئے۔ پہلا ہے عادل۔ عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو، جو گناہوں سے بچتا ہو، بری باتوں سے بچتا ہو، چاہے وہ شرعی اعتبار سے ہو یا تہذیب کے اعتبار سے ہو۔ دوسرا قوی الحفظ، یعنی اس کے حفظ کے اندر بہت مضبوطی ہو، وہ کسی باتوں کو نہ بھولتا ہو، نہ اس کو لگا بجھا کر بات کرتا ہو، نہ گھٹا کر بات کرتا ہو، جو بات وہ جیسے سنتا ہو اس کو ویسے ہی بیان کرتا ہو۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے انقطاع۔ انقطاع کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، چھٹ جانا، یعنی پوری جو سند بتائی گئی ہو، سلسلہ بیان کیا گیا ہو، میں نے ان سے سنا، میں نے ان سے سنا، تو اس میں کہیں پر وہ انقطاع نہ ہو، کہیں پر یہ نہ لگے کہ نہیں یہاں پہ کچھ راویوں کی بات ٹوٹ گئی ہے، ایک چین جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے علت۔ علت کا مطلب ہوتا ہے شریعت کے اندر کوئی پوشیدہ، اس سند کے اندر جو جتنے بھی راوی ہیں ان کے اندر کوئی پوشیدہ کمی نہ ہو۔ پوشیدہ کمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجیے 4 لوگ بیان کرنے والے تھے، زید، عمر، بکر اور سفیان، مان لیجیے 4 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے سفیان نے زید سے سنا، زید نے بکر سے سنا، بکر نے عمر سے سنا، اس طرح سے چین ہے۔ اگر آپ سفیان ڈائریکٹلی یہ کہے کہ میں نے عمر سے سنا، بیچ میں دونوں کو چھوڑ دے، تو یہ کمزوری ہر آدمی نہیں بتا پائے گا۔ یہ کمزوری وہی آدمی پکڑ پائے گا جس کو ان 4 کے بارے میں پتا ہے۔ پھر سے سنیے دھیان سے، علت کیا ہوتا ہے۔ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سند کے اندر ایک ایسی کمزوری آ گئی ہے جو ہر آدمی نہیں پتا کر سکتا ہے، یہ کوئی ماہر لوگ ہی پتا کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ مان لیا 3 دوست ہیں، زید، عمر اور بکر۔ زید نے کوئی بات کہی تو زید نے عمر کو وہ بات کہی، عمر نے بکر کو وہ بات کہی، تو بکر نے کس سے وہ بات سنی ہے؟ عمر سے۔ عمر نے وہ بات کس سے سنی ہے؟ زید سے۔ اب اگر بکر یہ کہے کہ نہیں میں نے ڈائریکٹلی زید سے سنا ہے، بیچ میں عمر کو وہ غائب کر دے، تو زید تو ڈائریکٹلی عمر سے نہیں سنا تھا، زید تو ڈائریکٹلی بکر سے نہیں سنا تھا، بیچ میں عمر بھی تھا۔ مثال کے طور پہ یہ آپ لے لیجئے، مان لیجئے یہ زید ہے، یہ مان لیجئے آپ کا بکر ہے، یہ مان لیا جائے عمر ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ہیں، پہلا یہ، دوسرا یہ اور تیسرا یہ۔ کوئی بات ہوا، مان لیا اس نے کوئی بات ہوا، تو زید نے وہ بات دیکھی یا سنی، پھر زید نے بکر کو بتایا، پھر بکر نے عمر کو بتایا۔ کل ہو کہ عمر یہ کہے کہ نہیں میں نے ڈائریکٹلی زید سے سنا ہے اور یہ بکر کو چھوڑ دے، تو یہ کمی جو ہوتا ہے اس کو علت کہا جاتا ہے۔ یہ سب نہیں پتا کر سکتا، یہ وہی پتا کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ نہیں زید نے پہلے بکر کو بتائی تھی، بکر نے پھر عمر کو بتائی تھی، تو یہ اسماء الرجال والے لوگ ہی بتا پاتے ہیں۔ تو صحیح حدیث کہا جاتا ہے کہ جس کے راوی جو ہیں وہ عادل تھے، قوی الحفظ ہوتے ہیں، سند کے اندر کہیں انقطاع نہیں ہوتی ہے، علت نہیں پائی جاتی اور شذوذ نہیں پائے جاتے، یعنی حدیث کے اندر
جو راوی ہیں ان کے ذہن کے اندر جو ہے کچھ بھول جانے کی یا کچھ کمی کر دینے کی جو خصلت ہوتی ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے عادل، عادل کی تشریح کر رہے کہ عادل جو گناہوں اور دنایت کی باتوں سے بچتا ہو۔ عادل وہ انسان ہے جو شرعی طور پر جو گناہ کے کام بتائے گئے اس سے بھی وہ بچتا ہو اور دنات کی باتوں سے بچتا ہو۔ اب پتہ چلا دنات کیا ہے؟ دنات سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ بات شرعاً جائز نہ ہو لیکن معاشرے میں تہذیب و شائستگی کے خلاف سمجھی جاتی ہو، جیسے راستے پر چلتے ہوئے ایسی چیز کھانا جو چلتے پھرتے نہیں کھائی جاتی ہے۔ یہاں پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ شاید یہ ہونا چاہیے کہ شرعاً جائز ہو۔ اگر شرعاً ناجائز ہو تو بات کر پھر تو وہ حرام کے اندر آ جائے گا، گناہ کے اندر آ جائے گا، تو وہ دنات کے اندر نہیں آئے گا۔ دنات کہا جاتا ہے ایسی باتوں کو کہ شریعت نے اس کو ڈائریکٹلی حرام قرار نہیں دیا ہے، مگر ایک تہذیب یافتہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو وہ برا سمجھتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ تو چونکہ ایک شریعت جو ہے اسلام میں راوی کے دونوں اوصاف دیکھے جاتے ہیں، پہلا کہ وہ شریعت پر بھی بہت اچھے طریقے سے عمل کرتا ہو، اور دوسرا معاشرے میں اس کا جو رہنا سہنا ہو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہو، معاشرے میں بھی اس کی مقبولیت ہو۔ تو اسی لیے دنات کی بات کہی کہ دنات عام طور پر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں شریعت نے ناجائز ہونے کا حکم نہ لگایا ہو لیکن معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جیسے راستے میں چلتے پھرتے کوئی چیز کھاتے پیتے رہنا۔ تو شریعت اس کو اگر ناجائز نہیں بھی قرار دے رہا ہے پھر بھی معاشرے میں اس کو جو ہے وہ جائز اگر اچھا پسند نہیں کیا جاتا ہے تو ہم اس امت اس راوی کو اگر وہ اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاشرے کے اس قباحت والے اعمال کو وہ چھوڑ دے۔ ہاں اب کچھ ایسے علاقے ضرور ہیں جہاں کچھ چیزیں لوگ چلتے پھرتے ہی کھاتے ہیں، جیسے آپ باہر کے ملکوں میں زیادہ تر یوروپین سٹیز میں جو میٹروپولین سٹیز وغیرہ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ شہری علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ لوگ صبح میں جب وہ آفس وغیرہ جاتے ہیں تو کچھ کافی وغیرہ لے کر کے وہ چلتے چلتے پیتے رہتے ہیں، یا کچھ جو فاسٹ فوڈ ہو گیا وہ چلتے چلتے جلدی سے کھاتے پیتے آفس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ تقریباً وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ سب لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر وہ کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہے تو اس کو دنات نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ خرابی نہیں ہے، چونکہ اس معاشرے میں وہ عمل جائز ہے۔ چلیے اس کے بعد آتا ہے قوی الحفظ۔ قوی الحفظ وہ ہے جو سنو ہی بات کو کمی بیشی اور ملاوٹ سے محفوظ رکھتا ہو، اصطلاح میں اس کو ضبط کہتے ہیں۔ یعنی وہی صحیح حدیث کے راوی کون ہوتے ہیں؟ جو عادل ہو اور ضابط ہو۔ اس کے بعد آتا ہے علت۔ علت کیا ہے؟ روایت میں پائے جانے والی ایسی پوشیدہ کمزوری کو کہتے ہیں جن سے اہل فن ہی واقف ہو سکتے ہیں، جیسے سفیان ثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ سفیان ثوری حضرت عمرو بن دینار سے اور عمرو بن دینار حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعانی بالخیاری، کہ خرید بکری جو ہے اس میں یعنی بیچنے اور خریدنے دونوں کو خیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے بیع کو ختم کر دینے کا، جب تک وہ دونوں اس مجلس سے ہٹ نہیں جاتے ہیں۔ یہ فقہ کی اس کلاس میں اچھے سے آپ سمجھیے گا کہ بیعان بالخیار ہوتا کیا ہے۔ اس روایت کی سند میں تمام رجال ثقہ ہیں، البتہ سفیان کو وہم ہوا ہے، اصل میں اس کے راوی عمر کے بھائی عبداللہ بن دینار ہیں، اور سفیان نے عبداللہ بن دینار کے بجائے عمرو بن دینار جو ہے وہ کہہ دیا ہے، یہی سفیان کا وہم ہے۔ یعنی سفیان ثوری کہہ رہے کہ انہوں نے عمرو بن دینار سے سنا ہے، حالانکہ عمرو بن دینار کی جگہ ہونا چاہیے تھا عبداللہ بن دینار، تو یہ ان سے مسٹیک ہوا ہے بولنے میں۔ تو یہ جو کمی ہے یہ علت ہے، اور یہ کون بتا پائے گا؟ جن کو اس سند کے بارے میں اچھے سے پتہ ہے کہ عبداللہ بن دینار یہاں پہ ہونے چاہیے تھے یا عمرو بن دینار ہونے چاہیے تھے، کون اس کے علاقے میں یا کون ان کے زمانے میں پائے جا رہے تھے۔ اب آئیے شذوذ۔ شذوذ یہ ہے کہ راوی نے سند یا حدیث کے مضمون میں اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت کی ہو۔ شذوذ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مان لیجیے کہ زید نام کے راوی ہیں، انہوں نے جو بات کہی ہے، یہ زید بہت مضبوط راوی ہیں، مقبول راوی ہیں، پھر ایک عمر راوی آ گئے، زید نے جو بات کہی ہے عمر نے ان کے خلاف حدیث بیان کی ہے، تو اس کو شذوذ کہا جاتا ہے۔
زید کی بات قبول کی جاتی ہے، عمر کی بات قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو کسی راوی کے اندر اگر شذوذ بھی آ جاتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی خفیف الضبط ہو لیکن متعدد طرق سے منقول ہونے کی وجہ سے صحیح کے درجے میں آ جائے۔ اب یہاں سے وہ سیکوینس یاد رکھیے گا۔ مان لیا ایک حدیث کے اندر 10 لوگ بیان کرنے والے ہیں، 10 راوی ہیں، اس میں سے کوئی ایک راوی ایسے ہیں جو اس 9 کے مقابلے میں تھوڑے کمزور ہیں، یعنی 10 راوی ہیں اور 10 راوی میں جو ہے سب کا پوائنٹ مان لیا 10-10 ہے، بس ایک راوی ہے جن کا پوائنٹ 9 ہے، تو ایک پوائنٹ کم ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ اس چین میں یہ حصہ ہے، اس چین کے اندر شمار ہیں جہاں اکثریت راوی مضبوط لوگوں کی ہیں، تو ان کو بھی مضبوطی کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم اس بھروسے پر ہوتے ہیں کہ ان 9 لوگوں نے تھوڑی غلطی کی ہوگی اس ایک راوی کی بات نہ سن کر کے۔ مان لیا جائے کہ اگر 10 لوگوں کی جماعت ہے، اس میں سے 9 لوگ بہت مضبوط ہیں جن کے بارے میں ہم کو بھروسہ ہے کہ وہ کبھی کمزور حدیث بیان نہیں کر سکتے اور نہ کمزور راوی سے وہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ایک ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں ہم کو پتہ ہے کہ نہیں یہ تھوڑے سے کمزور تو ہیں، پھر بھی ہم ان 9 لوگوں کے علم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا کہ اگر ان 9 لوگوں نے ان ایک کی بات مانی ہے تو ہو سکتا ہے اس حدیث کے متعلق ان کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، ان کے علم کے اندر کوئی کمی یا ان کے ذہن کے اندر کوئی کمزوری نہ پیدا ہوئی ہو، یہ حدیث وہ صحیح بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ 9 مضبوط لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ حدیث بھی صحیح کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک راوی کمزور ہوتے ہیں، باقی سارے راوی مضبوط ہوتے ہیں، تو ان سارے مضبوط راویوں پر بھروسہ کر کے اس کمزوری کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے گرا نہ ہوتا اپنی امت پر تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز وقت مسواک کریں۔ اس روایت کو محمد بن عمرو اور علقمہ نے ابو سلمہ سے نقل کیا ہے۔ محمد کامل درجے قوی الحفظ نہیں ہے، لیکن دوسرے راویوں نے ان کی مطابعت کی ہے، اسی بنا پر علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا اس روایت کے اندر سارے لوگ بیان کرنے والے ہیں، لیکن محمد بن عمرو جو ہیں تو یہ جو راوی ہیں یہ تھوڑے سے کم درجے کے ہیں، لیکن باقی راوی بہت مضبوط تھے تو ان کی کمزوری اس میں چھپ گئی اور اس کو قبول کر لیا گیا۔ اب آ جائیے حسن لی ذاتی ہی، وہ حدیث دیکھیے حسن صحیح سب سے اوپر ہے، اس کے بعد حسن ہے، تو جب حسن اور صحیح میں ٹکراؤ ہوگا تو حسن کو قبول کیا حسن اور صحیح کے اندر جب ٹکراؤ ہوگا تو صحیح کو قبول کیا جاتا ہے، حسن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حسن لی ذاتی ہی وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی عادل لیکن نسبتاً کم قوی الحفظ ہوں، یعنی راوی عادل تو ہیں لیکن ان کے حفظ کے اندر بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، ان کے ذہن کے اندر تھوڑا سا بھول جانے کی بات ضرور ہے، اور اس میں شذوذ و علت نہ پائی جا رہی ہو۔ یعنی شذوذ اور علت سے تو یہ حدیث پاک ہوتی ہے، یہ سند پاک ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے راوی ہوتے ہیں جن کے اندر قوی الحفظ، یعنی ان کا ذہن جو ہے تھوڑا سا بھولنے کی ان کو عادت ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں یہ بھول جاتے ہیں۔ چلیے، جیسے حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر ابن ابی موسیٰ الاشعری قال سمیت ابی بحضرۃ العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قتیبہ نے بیان کیا، قتیبہ کو جعفر بن سلیمان ضبعی نے انہوں نے نقل کیا حضرت ابو عمران جونی سے، انہوں نے نقل کیا ابو بکر بن ابو موسیٰ الاشعری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا جب دشمن سامنے آ گیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ اس میں جعفر بن سلیمان کم درجے کے راوی ہیں، باقی تمام راوی اعلیٰ درجے کے ہیں، صحیح اور ٹھیک ہے، تو یعنی جعفر بن سلیمان کم درجے کے راوی ہیں یہ راوی،
باقی سارے راوی مضبوط درجے کے ہیں، تو مضبوط راوی ہونے کی وجہ سے ان کی کمزوری کو بھی اس کے اندر چھپا دیا گیا کہ نہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کو لے کر کے ان کے ذہن میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بالکل مسلم اور صحیح بات ہے نا، ایک آدمی کو بھولنے کی عادت ہو سکتی ہے، مگر ضروری تو نہیں کہ اگر وہ 100 بات کہہ رہا ہے تو 100 بات میں وہ ہر بات بھولتا گیا ہو سکتا ہے کہ 100 بات میں سے وہ 98 بات میں کوئی چیز بھول جاتا ہوگا، 2 بات وہ کم سے کم صحیح کہتا ہوگا۔ ہر آدمی مکمل طور پہ ہر چیز تو نہیں بھول جاتا ہے، کچھ چیزوں میں کچھ مان لو اگر مجھے 10 کہانی پتہ ہے تو 10 کہانی میں سے ہو سکتا ہے کہ مجھے 9 کہانی میں کچھ باتیں مجھ سے مس ہو گئی ہوگی، میں بھول گیا ہوں گا، لیکن کوئی ایک کہانی تو مجھے یاد ہوگی صحیح سے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 10 کے 10 کہانی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایک کہانی میں نے بیان کیا اور میں نے جیسا کہانی بیان کیا ویسا ہی اگلے 10 لوگوں نے اور کہانی کو بیان کیا ہے جو بہت زیادہ مضبوط ہے، اور معاشرہ کہتا ہے کہ یہ کبھی وہ بات نہیں بھولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہو گیا نا کہ میں بھولنے کے باوجود میری کہانی بالکل صحیح ہے جیسے ان 10 لوگوں کی کہانی صحیح ہے، تو میری بھی کہانی کو لے لیا جائے گا ٹھیک اسی لیے جو کہ میری کہانی میچ کر رہی ہے ان 10 لوگوں کی کہانی سے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ بیلنسنگ اور اسکیل کیا جاتا ہے روایت کے اندر۔ چلیے، صحیح اور حسن دونوں طرح کی روایتوں میں راوی عادل ہوتے ہیں، شذوذ و علت نہیں پائی جاتی ہے، فرق صرف ضبط کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ صحیح کے راویوں کے مقابلے میں حسن راوی کم درجے کے حافظہ رکھتے ہیں، لیکن ایسے ضعیف الحفظ بھی نہیں ہوتے کہ ان کی روایت نامعتبر قرار دی جائے۔ اگر بہت آسان انداز میں آپ سے کوئی پوچھے کہ مجھے حسن اور صحیح روایت کا فرق بتاؤ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اور حسن راوی کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، روایت کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، صحیح کے اندر جتنے بھی راوی ہوتے ہیں ان کا ذہن بہت مضبوط ہوتا ہے، حسن کے اندر جتنے راوی ہوتے ہیں ان کے اندر سارے صفات صحیح راوی والے پائے جاتے ہیں، وہ عادل ہوتے ہیں، وہ شذوذ اور علت سے ان کی حدیث پاک ہوتی ہے، دنائس سے پاک ہوتی ہے، مگر ان کے ذہن اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے جتنا صحیح والے راوی کی ذہن مضبوط ہوتا ہے۔ تو صرف یہاں یاد رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے صحیح کے اندر جتنے راوی ہیں ان کا ذہن بہت مضبوط ہے، وہ کبھی کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں، حسن کے اندر جو راوی ہیں ان کے ذہن کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، کچھ چیزیں ان سے مس بھی ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیے حسن لغیرہ، وہ حدیث ہے جس کی سند میں کوئی راوی عادل یا ضبط کے اعتبار سے ضعیف ہو لیکن کثرت طرق کے بنا پر اس کی تلافی ہو جائے۔ حسن چکی ہے تو یہاں ظاہر سی بات ہے وہ قاعدہ تو پایا ہی جائے گا کہ ان کے ذہن کے اندر کمزوری ہے۔ اب یہاں 2 قید لگائے گئے کہ صرف ذہن کی کمزوری نہ ہو، وہ ایسے راوی ہوں جو عادل، ان کی عدالت میں بھی کچھ کمزوری ہو۔ عدالت کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کو بیان کرنے میں وہ سارے پرنسپلز کا، سارے اصولوں کی رعایت نہ کرتے ہو، کچھ بات چھپا لیتے ہو یا کچھ بات بتا دیتے ہو ایکسٹرا، یہ دونوں طریقے کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حسن لغیرہ عام طور پر ایسی روایت ہوتی ہے جس کے راوی جو ہوتے ہیں ایک تو ذہن سے بھی تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، بھولنے کی عادت ہوتی ہے، دوسرا ان کی عدالت کے اوپر بھی کچھ کلام کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو حسن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جس حدیث کے اندر، مان لو انہوں نے 10 حدیثیں بیان کی ہیں، اس میں سے چند ایسی حدیثیں ہیں جس کو کسی مضبوط راوی نے بھی بیان کیا ہوا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارے ایک کمزور راوی ہے جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اور سیم یہی حدیث ایک مضبوط راوی نے بھی بیان کی ہے، دونوں حدیث میچ کر رہی ہے، تو اس کمزور راوی کی جو حدیث ہوتی ہے اس کو بھی ہم حسن کے درجے میں لے آتے ہیں۔ کیوں؟ اس راوی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس راوی کی وجہ سے جو مضبوط ہے، یعنی زید جو ہے یہ ایسا راوی ہے جس کے ذہن کے اندر کچھ کمزوری ہے، عمر جو ہیں یہ ایسے راوی ہیں جس کے ذہن کے اندر بہت مضبوطی ہے، ان کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے۔ زید نے بھی ایک کہانی بیان کی، عمر نے بھی ایک کہانی بیان کی، اب یہ ہوا کہ عمر اور زید دونوں کی کہانی میچ کر گئی، اگرچہ زید کی جو ذہن ہے وہ کمزور ہے لیکن چونکہ کہانی دونوں کی میچ کر گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید نے جو یہ کہانی بیان کی ہے یہ بالکل صحیح ہے اور حسن کے درجے میں آ ہی جائے گی۔
پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح کیوں نہیں قرار دیتے ہیں؟ صحیح اس لیے قرار نہیں دے سکتے ہیں کہ صحیح بہت پیور ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی ہم شامل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے حسن کے درجے میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ حسن بھی قبول کرنے کے اعتبار سے صحیح کی طرح ہوتا ہے، وہ صحیح کے اتنا پیور نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا، جو کمپلیٹلی پیور اور صاف چیز ہے وہ الگ رکھی جاتی ہے، اور جس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ کاٹ چھانٹ ہوتی ہے اس کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حشیم ان یزید ان عبد الرحمن ان البرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان حقا علی المسلمین ان یغتسلوا یوم الجمعۃ۔ حشیم کہتے ہیں یزید سے، یزید کہتے ہیں عبد الرحمن ان برہ سے، عبد الرحمن سے، عبد الرحمن جو امام برہ سے کہتے ہیں، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حق، یہ حق ہے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرے۔ اس سند میں حشیم ضعیف ہیں، کیونکہ یہ مدلس یہاں کہہ رہے کہ آنے والے باب میں تدلیس کا آپ ملاحظہ کریں گے ہیں۔ مدلس جنرلی کہا جاتا ہے ایسے راوی کو جو بات چھپا لیتے ہیں، یعنی بیچ کے اندر جو نیریشنز ہوتا ہے، بیچ کے اندر اور جو راوی ہوتے ہیں اس کی بات کو چھپا دیتے ہیں۔ جو ابھی اگزامپل میں نے دیا نا 3 والا، زید عمر بکر والا، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، مان لیے فاطمہ ہے، زینب ہے، 10 لوگ ہیں۔ اب زینب جو ہے، زینب کے بیچ میں فاطمہ ہے، پھر عمر ہے، بکر ہے، پھر زید ہے۔ فاطمہ اگر ڈائریکٹلی یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے زید سے سنا ہے یا میں نے زید کو کہتے ہوئے سنا ہے، اور بیچ میں یہ 3 لوگ غائب ہو گئے، اسی کو کہا جاتا ہے تدلیس کرنا، یعنی بیچ میں سے چھپا دینا راویوں کو۔ اب یاد رکھیے گا کہ تدلیس غلط چیز نہیں ہے، اور بڑے بڑے راوی جو ہیں وہ بھی تدلیس کرتے ہیں۔ یہاں نیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ چھپائی گئی ہے صرف اس لیے کہ چین بہت بڑا تھا اور ہر اتنا لمبا چین بیان کرنا مشکل تھا، یا سامنے جو لوگ سننے والے ان کو پتا ہے کہ میرا چین کیا ہے، تو وہاں پر میں وہ پورا کا پورا جو راویوں کی تعداد ہے وہ نہ بیان کر کے ڈائریکٹلی میں وہ حدیث بیان کر دوں، تو یہ ہو گیا کہ یہ نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، قرینہ کی وجہ سے وہ پورا راویوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی۔ اور ایک ہوتا ہے نیت کو سامنے رکھ کر کے، انٹینشنلی نیت کو سامنے حاضر رکھ کر کے تب تدلیس کر لینا، راویوں کو چھپا دینا، وہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے سیگے سے یزید سے روایت نقل کی ہے، لیکن ابو یحییٰ تمیمی نے بھی عبد الرحمن سے اس روایت کو نقل کیا ہے، اس لیے اب حسن کے درجے میں آ گئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حشیم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یزید سے یہ بات سنی ہے، اور دوسرے جو مضبوط راوی ہیں یحییٰ تمیمی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے عبد الرحمن سے سنی ہے، تو بیچ میں یہ ایک چیز ایکسٹرا آ گئی ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ اب حدیث بھی سیم ہے، راویوں کی تعداد بھی سیم ہے، بیچ میں ایک راوی کے اندر آئی ہے تدلیس کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس جو راوی بیان کی ہے انہوں نے ایک راوی کو بیچ سے انٹینشنلی ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یحییٰ تمیمی نے جو بیان کیا تو انہوں نے ڈائریکٹلی عبد الرحمن سے بیان کیا ہے، عبد الرحمن سے، یزید کو انہوں نے بیچ میں سے سائیڈ کر دیا ہے۔ تو اب اس روایت کے اندر بیچ میں یزید بھی ہیں، اس روایت میں ڈائریکٹلی عبد الرحمن ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یزید کو، چونکہ وہ مضبوط راوی ہیں اور وہ تدلیس نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہا جائے گا کہ وہ انٹینشنلی انہوں نے ایسا کیا ہوگا قرینے کی وجہ سے، نہ کہ کچھ مطلب نیت کے کھوٹ کی وجہ سے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے اب آتے ہیں تائیدی روایت۔ 5 قسمیں بیان کی گئی تھی نا مقبول روایت کی، 4 ہو گئی ہے، اب آئیے تائیدی روایات کے اوپر۔ تائیدی روایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی روایت کو ہیلپ کرتی ہے، سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتی ہے اس کو قبول ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ تائیدی روایتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، متابع اور شاہد۔ متابع وہ روایت ہے جو الفاظ میں اس کے مطابق ہو، اگر یہ متابع روایت اول سند سے اصل روایت کے مطابق ہو تو اس کو مطابعت تامہ کہتے ہیں۔ مطابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیا ایک کہانی، میں حدیث نہ بول کے کہانی بول رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، چونکہ جب بار بار حدیث کا لفظ بولوں گا تھوڑا سا پیچیدہ آپ لگے گا۔ مطابع کہا جاتا ہے اس روایت کو کہ مان لیجیے اگر اس حدیث کو بیان کرنے والے 10 لوگ ہیں، تو 10 لوگوں نے اگر اس حدیث کو جو بیان کیا اس نے الفاظ بھی بالکل ویسے ہی استعمال کیے جو شروع سے لے کر کے آخر تک میں سب کے الفاظ بھی سیم ہیں،
تو حدیث بھی سیم ہے، حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی سیم ہے، اس کو کہا جاتا ہے مطابعت تامہ، یعنی مکمل طور پر مطابقت ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شاہد، وہ روایت ہے جو معنی میں مطابقت رکھتی ہو، یعنی 10 لوگوں نے اگر بیان کیا ہے، ان 10 لوگوں نے معنی تو ایک ہی دیا، حدیث کا مفہوم اور مطلب ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن جو انداز بیان ہے، جو لغت کی تعین ہے، جو جملوں کی تشریح ہے، جو جملوں کا مقدم مؤخر کرنا ہے، ترتیب ہے، اس کے اندر فرق ہے۔ کسی نے مبتدا کو پہلے مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے، کسی نے جملے فعلیہ کے ساتھ تشریح کی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن معنی ایک ہے۔ تو آپ سمپل بات یہ یاد رکھیے کہ کسی حدیث کی شروع سند سے لے کر کے آخر تک الفاظ بھی سیم ہیں، معنی بھی سیم ہیں، تو وہ مطابعت تامہ ہے، اور کسی حدیث کی شروع سے معنی سیم ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہیں، تو وہ شاہد کے درجے میں آتے ہیں۔ اب ایک ہی حدیث میں مطابعت تامہ، مطابعت ناقصہ اور شاہد تینوں کی مثالیں جمع ہیں، دیکھ لیجئے۔ روا الشافعی فی الامی عن مالک عن عبد اللہ ابن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروا الہلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر امام مالک سے، پھر امام مالک عبداللہ بن دینار سے، اور عبداللہ بن دینار عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ جو ہوتا ہے 29 دن کا ہوتا ہے، تم لوگ روزہ مت رکھو یہاں تک کہ چاند کو نہ دیکھ لو، اور روزہ مت کھولو یہاں تک کہ تم چاند کو نہ دیکھ لو، اگر چاند تمہارے اوپر غائب ہو تو پھر 30 دن پورا کر لو۔ تو یہ پورا ایک حدیث ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کی مطابقت تامہ اس روایت سے، اب ایک دوسری روایت ہے جہاں مطابقت تامہ کی مثال دے رہے ہیں۔ امام بخاری عن عبداللہ ابن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ فیہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی سیم وہی چیز ہے، امام مالک سے لے کر کے وہ راوی سارے سیم ہیں اور الفاظ بھی سیم ہے، فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، وہاں بھی وہی ہے، فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30۔ تو کیا ہوا، راوی بھی سیم تھے اور جو الفاظ ہے وہ بھی پورا کا پورا سیم ہے، تو یہ مطابقت تامہ ہو گیا۔ اب دوسری مثال دیکھیے، مطابقت قاصرہ کرنے والی روایت۔ مطابقت قاصرہ جسٹ تامہ کا اپوزٹ ہے، یعنی کچھ الفاظ سیم ہیں کچھ نہیں ہے، جیسے عن ابن خزیمیہ عن عاصم بن محمد بن عن ابیہ عن محمد بن زید عن جدہ عبداللہ بن عمر فیہ فاکملوا الثلاثین، فاکملوا ثلاثین، فاکملوا ثلاثین۔ دوسری روایت ہے اس میں ابن خزیمیہ عاصم سے، پھر عاصم محمد سے، وہ اپنے والد سے محمد بن زید، پھر زید جو ہے وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ڈائریکٹ ہے فاکملوا ثلاثین، العدۃ 30 نہیں ہے، تو کچھ الفاظ ہیں کچھ الفاظ نہیں ہیں، تو یہ مطابقت قاصرہ کی مثال ہو گئی۔ اب شاہد کی مثال دیکھیے، شاہد میں کیا ہوگا، الفاظ الگ ہوں گے، معنی سیم ہو جائے گا۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں عن محمد حنین عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے راوی بالکل الگ ہیں، قالا کہتے ہیں فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، اگر تم پر وہ غائب ہو جائے تو تم کو 30 دن کی پوری عدت مکمل کر لو۔ یہاں راوی مکمل طور پہ الگ ہیں، پورا وہ حدیث بھی بیان نہیں ہے، لیکن حدیث کا جو لاسٹ ٹکڑا ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بالکل سیم ہے جو اوپر کے ساری حدیثوں میں گزری ہے۔ چلیے، اوپر حدیث مقبول کی جن 4 قسموں کا ذکر آیا ہے وہ بھی حجت ہے، البتہ اگر حدیث متعارض ہوں تو عام طور پر صحیح لی ذاتی ہی کو صحیح لی غیرہی پر، حسن لی ذاتی ہی کو حسن لی غیرہی پر، اور صحیح کو حسن پر ترجیح دی جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ کسی خارجی قرینہ کے بنا پر کمتر درجے کی حدیث کو اس کے اعلیٰ درجے کی حدیث پر بھی ترجیح حاصل ہے۔ یعنی عام سیکوینس یہ ہے کہ حسن لی ذاتی ہی اور حسن لی غیرہی میں حسن لی ذاتی ہی کو ترجیح دی جائے گی، صحیح لی غیرہی اور صحیح لی ذاتی ہی میں صحیح لی ذاتی ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر حسن اور صحیح کے اندر ٹکراؤ ہوا تو صحیح کو ترجیح دی جائے گی، حسن کو چھوڑا جائے گا۔ ہاں، کبھی کوئی قرینہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں کمزور حدیث کو مضبوط حدیث پر ترجیح دے دیا جائے یا اس کی تشریح کر دی جائے، یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ اب آئیے کم درجے کی ضعیف حدیث، جس حدیث کے سلسلے میں سند میں بہت زیادہ ضعف نہ ہو، یعنی
سند کے اندر ضعف تو ہے مگر بہت زیادہ نہیں ہے، مثلا اس کے راوی پر وضع حدیث یا کذب کی تہمت نہ ہو۔ اب دیکھیے، ایک حدیث کے ضعیف ہونے کی راوی کے اعتبار سے دو طریقے ہیں۔ حدیث کے اندر ضعف پیدا ہوا ہے راوی کی اپنی جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے، کہ وہ عمر ان کا ہو گیا، یا وہ بوڑھے ہو گئے، یا ان کا ذہن اتنا مضبوط نہیں تھا، وہ شروع سے کمزور تھے، یہ ایک جسمانی عیب ہو گیا۔ دوسرا عیب ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے معاشرے نے ان کو برائی کا الزام لگایا ہو یا برائی کو ثابت کیا ہو، جیسے امت میں یہ بات واضح ہو، یہ نہیں، یہ آدمی جب بھی حدیث بیان کرتا ہے جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے، خود سے حدیث بنا کر بیان کر دیتا ہے۔ تو ایسے تو اگر کوئی آدمی کے بارے میں، راوی کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ یہ آدمی جو حدیث بیان کرتا ہے یہ جان بوجھ کر کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی حدیث مکمل طور پہ ضعیف ہے، اس کو تو کبھی قبول ہی نہیں کی جائے گی، مردود حدیث ہے وہ۔ لیکن کوئی حدیث کے اندر ضعف، کمزوری اس لیے پیدا ہو گئی ہے کہ کسی راوی، اس کے اندر جو راوی ہیں ان کے ذہن کے اندر کچھ کمزوری تھی یا کچھ وہ بھول جا رہے تھے، تو اس کو اس درجے کی کمزوری میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ایسے راوی کی حدیث فضائل اور ترغیبات میں قبول کی جاتی ہے، اور احتیاطی احکام میں، احتیاطی احکام سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا شرعی بالکل واضح طور پہ کوئی حکم نہیں مل رہا ہے، تو ان حدیثوں کو اس کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عقائد اور ایمانیات میں یا حلال اور حرام کے احکام میں ان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو حرام عقائد کی بات ہو، ایمانیات کی بات ہو، یا حرام اور حلال کی بات ہو، ایسی صورتوں میں ان ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاہے ضعیف کم درجے کی ہو یا ضعیف زیادہ درجے کی ہو۔ امام احمد، سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی اور جمہور کا یہی مسلک ہے، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ پہلا، روایت بہت زیادہ ضعیف نہ ہو، یعنی فضائل کے معاملے میں جو اس ضعیف حدیث کو قبول کیا جاتا ہے تو اس کا ایک شرط ہے کہ روایت بہت زیادہ ضعیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ کچھ ضعف ایسے ہوتے ہیں جو عارضی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، حقیقی طور پہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ قبول کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، دین اور شریعت کے عام اصول کے مطابق ہو، یعنی اس حدیث کے اس روایت کے ذریعے جو حدیث آئی ہے اور اس حدیث کے اندر جو باتیں کہی جا رہی ہے، شریعت میں اس کا اعتبار پہلے سے کسی مضبوط حدیث کے ذریعے ہو رہا ہے، تب یہ بات قبول کی جائے گی۔ اور تیسرا، عمل کرنے میں اس سے ثابت ہونے کا یقین نہ ہو، بلکہ احتیاط پر عمل کرنے کی نیت ہو، یعنی اس حدیث کے ذریعے جو عمل یا ثواب کے ذکر آیا ہے وہ کرتے وقت ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جس نیت سے کر رہے ہیں وہ صحیح ہو سکتا، یعنی اس حدیث کے مکمل صحیح ہونے پر ہم کو یقین نہیں رکھنا چاہیے، ہاں امید ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر صحیح ہو تو قبول کر لیں۔ اس کے بعد روایت نقل کرتے ہوئے یا تو اس کے ضعیف ہونے کے واضح کر دیا جائے، یا یقین کے سیگے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے، بلکہ کہا جائے کہ روایت کیا گیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فلاں بات کی نسبت کی گئی ہے۔ یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بہت شارٹ میں سمجھ لیجئے کہ اگر اس طرح کی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یا کوئی بھی حدیث اس طرح کا بیان کر رہا ہے تو بیان کرنے والے متکلم کو چاہیے کہ وہ بالکل واضح کر دے کہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ بالکل صحیح ہو یا غلط بھی ہو، البتہ مجھے صحیح لگ رہی ہے چونکہ اس کی تائید دوسری روایتوں سے ہوتی ہے، یعنی حدیث کو بیان جب کرے تو یہ سامنے والے کو واضح کرا دے کہ میں کس طرح کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ امت ضعیف حدیث کو مضبوط حدیث کی طرح استعمال کرنا شروع کر دے۔ حدیث مقبول با اعتبار درایت و متن۔ اب سند کے اعتبار سے مقبول حدیث کی قسمیں ہو گئی، اب درایت اور متن کے اعتبار سے پڑھیے۔ وہ حدیث جس کی سند میں ضعف ہو لیکن دوسرے قرائن کی بنا پر حدیث کے متن کو قبول کیا جائے، یہ قرائن مختلف ہے جن میں سے تین اہم ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ایک تو حدیث کو قبول اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی سند اور متن دونوں مضبوط ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیث کو اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ اس کی سند کے اندر کمزوری ہے مگر اس کی متن کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جیسے میں نے ایک کہانی زید نے ایک کہانی بیان کی، عمر نے ایک کہانی بیان کی۔ عمر بہت مضبوط آدمی ہے، بھروسے مند آدمی ہے، زید مضبوط آدمی نہیں ہے۔ زید نے جو کہانی بیان کی عمر نے بھی ایگزیکٹلی وہی کہانی بیان کی، تو ہم زید پر بھروسہ کر کے وہ کہانی قبول نہیں کر رہے ہیں، عمر نے بھی وہ کہانی بیان کی ہوئی تھی اس لیے اس پر بھروسہ کر کے ہم زید کی بھی کہانی قبول کر رہے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے حدیث مقبول باعتبار درایت و متن۔ پہلا طریقہ ہے قرآن مجید سے مطابقت۔
وہ حدیث جو بیان کی گئی ہو اس کے اندر جو مضمون ہو وہ قرآن سے میچ کرتا ہو۔ جیسے صلاۃ الحاجت کے سلسلے میں ایک روایت ہے جو ترمذی کے اندر نقل کی گئی ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، چونکہ اس میں ایک راوی فائدہ بن عبد الرحمن ہے جو محدثین کے نزدیک ضعیف شمار کیے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر کے ذریعے استعانت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس آیت میں صلاۃ کو اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ صلاۃ الحاجت کا مقصد بھی یہی ہے کہ نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے درخواست کی جائے، اس لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود معتبر مانی جائے گی۔ تو اب سمجھیے، ایک حدیث ہے صلاۃ الحاجت کی جس کے اندر ایک راوی ہیں فائدہ بن عبد الرحمن جن کو ضعیف شمار کیا گیا، ان کے اس ضعف ہونے کی وجہ سے پوری حدیث کو ضعیف شمار کیا گیا۔ لیکن قرآن کے اندر خود نماز کے ذریعے مدد مانگنے کی بات کی گئی ہے، تو نماز کے ذریعے مدد مانگنا اور صلاۃ الحاجت میں جو نماز ہے اس کا مقصد دونوں کا بات سیم ہے، تو ہم اسی لیے اس حدیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور صلاۃ الحاجت کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسرا تلقی بالقبول۔ تلقی بالقبول ایک کانسیپٹ ہے عربی میں کہ فقہاء اور محدثین کا اس پر عمل رہا، یعنی بہت بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہر زمانے میں اس عمل پر اس حدیث پر اعتبار کرتے ہو اور اس کے مطابق عمل کرتے ہو۔ جیسے لا وصیت علی وارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اس حدیث کی سند کم ہے، لیکن تمام فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے، اس لیے یہ حدیث مقبول ہو گئی۔ سند بہت کم ہے، راوی بہت کم ہے، لیکن ہر زمانے میں فقہاء نے اس کو قبول کیا، اسی لیے ہم نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ یا دوسری مثال لے لیجیے تراویح کی 20 رکعت، صحیح اسناد سے ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 20 رکعت تراویح پڑھائے جانے کا جس حدیث میں ذکر آیا ہے، سند کے اعتبار سے بہت اہل علم کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ یعنی تراویح کی 20 رکعت نماز جو ہے وہ صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت نماز پڑھانے کا جو ذکر تھا، رکعت کی تعداد، وہ جس حدیث میں ہے وہ حدیث بہت سے علماء کے نزدیک ضعیف ہے۔ لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد سے آج تک ہر دور میں مسلمانوں کا اس پر عمل رہا، ائمہ متبوعین اور حضرات محدثین اسی کے قائل رہے۔ بہت سے محدثین اور بہت سے ائمہ مجتہدین نے بھی اسی 20 رکعت والے عمل پر صحابہ کے عمل پر کی مطابقت کی ہے، اسی لیے یہ حدیث مقبول کے درجے میں ہو گئی۔ تو یہ حدیث مقبول کے درجے میں کس لیے ہو گئی؟ تلقی بالقبول کی وجہ سے، کہ اب بہت عام امت نے اس کو قبول کیا ہے، اپنایا ہے، اور اس کے متعلق کچھ حدیثیں موجود ہیں اگرچہ اس کے اندر ضعف ہے۔ اب آ جائیے صحابہ کا عمل، یعنی اگرچہ حدیث ایک درجے ضعیف ہو مگر صحابہ کا عمل اس کے مطابق ہو تو اس روایت کو درجے قبول تک پہنچا دیتی ہے۔ اب سند کے اعتبار سے کوئی حدیث کے اندر کوئی کمزوری ہے، لیکن صحابہ وہ عمل کرتے تھے، یہ بات بالکل واضح طور پہ ہمارے پاس آئی ہے، تو اب صحابہ کے عمل کی بنا پر اس حدیث کے اندر جو کمی ہے اس کو اگنور کر کے اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تعلیمات کے سچے عادل اور تابع تھے۔ ایک حدیث ہے جیسے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ الا رکعتي الصبح، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے یا پھر 2 رکعت صبح کی نماز کے، یعنی 2 رکعت فجر کی سنت نماز کے۔ اس میں الا رکعتي الصبح یعنی صبح کی 2 رکعت نماز یعنی سنت کا اضافہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ روایت یہیں تک ہے، یہ جو الا رکعتي الصبح کیا گیا یہ اضافہ کیا گیا ہے راویوں کے ذریعے، کیونکہ اس کے راوی حجاج بن نصیر و عباد بن کثیر ضعیف ہیں، اس لیے کہ ان میں اس حدیث کے بیان کرنے والے جو 2 راوی ہیں وہ مکمل طور پہ ضعیف ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فجر کی جماعت شروع ہونے کے بعد بھی حصہ نماز سے باہر 2 رکعت سنت فجر ادا فرمائی ہے۔ یہ سب شب و روز کے حاضر باش صحابہ تھے، اور یہ بات ناقابل تصور ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قطع نظر کر کے ایسا عمل کیا ہوگا، اس لیے یہ حدیث درجہ قبول تک پہنچ گئی۔ یعنی حدیث کے اندر وہی جو بات میں نے بھی سمجھائی کہ حدیث کے اندر کسی بات کی کمزوری آئی راوی کے کمزور ہونے کی وجہ سے،
لیکن صحابہ کا عمل اگر ویسا رہا ہے تو ہم صحابہ کے عمل کو دیکھ کر کے اس حدیث پر قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہمارا عمل پھر اس ضعیف حدیث پر نہیں ہوتا ہے، ہمارا عمل صحابہ کے اوپر ہوتا ہے، اس حدیث کو قبول کے درجے میں رکھ دیا جاتا ہے چونکہ صحابہ نے ویسا کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور کسی محدث نے اس کو ضعیف الاسناد قرار دیا ہو، ضروری نہیں ہے کہ متن حدیث بھی ضعیف و مردود ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے جو عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں یا ہم سمجھا نہیں پاتے ہیں۔ کسی حدیث میں کسی محدث نے کسی حدیث کے بارے میں کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث ضعیف سند کے اعتبار سے ہے یا متن کے اعتبار سے ہے۔ راوی کے اندر کوئی کمزوری ہے تو وہ دوسرے اعتبار سے بھی پرکھا جاتا ہے، اگر متن کے اندر کمزوری ہے تو وہ پھر دوسرے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے۔ تو صرف یہ بتا دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ اتنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ حدیث ضعیف ہے تو سند کے اعتبار سے ہے یا متن کے اعتبار سے ہے، سند کے اعتبار سے کس طرح کمزور ہے، متن کے اعتبار سے کس طرح کمزور ہے، یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہو، متن کے اعتبار سے بہت مضبوط ہو۔ اب آئیے تمرینی سوالات۔ معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ معتبر ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں، ایک مقبول ایک مردود۔ سند کے اعتبار سے حدیث مقبول کی قسمیں کی اس طرح تعریف کرو کہ ان کا باہمی فرق واضح ہو جائے۔ سند کے اعتبار سے حدیث مقبول کی 5 قسمیں ہیں۔ حسن لذات، پہلے ہے صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ اور معمولی درجے کا ضعیف حدیث۔ فرق کیا ہے؟ تو حسن لذاتی ہی میں سب سے پہلے آ جائیے صحیح لذاتی ہی۔ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہوتا ہے جس کے سارے راوی مکمل طور پر شذوذ سے اور ہر طرح کے غلط چیزوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، وہ عادل ہوتے ہیں، وہ ضابط ہوتے ہیں، وہ حافظ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حسن لذاتی ہی ہے۔ حسن لغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی سارے راوی جو ہوتے ہیں وہ بالکل عادل اور ضابط ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایک راوی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ضعف کے اندر کسی اور وجہ سے کہیں پر کبھی تھوڑے سے کوئی کمی کا ذکر کیا گیا ہو۔ حسن ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سارے راوی ہوتے ہیں یہ بالکل حسن والے صحیح والے راوی کے جیسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف قوی الحفظ کا ہوتا ہے۔ ان کا حفظ اتنا قوی نہیں ہوتا ہے جتنا صحیح والے کا ہوتا ہے۔ اور معمولی درجے والے میں آپ آ جائیے کہ یہاں جو راوی ہوتے ہیں وہ قوی الحفظ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر کچھ کمزوری ہوتی ہے۔ شذوذ اور علت سے مراد کیا ہے؟ شذوذ اور علت سے مراد علت تو کہا جاتا ہے حدیث کے اندر کوئی روایت کے اندر کوئی ایسا کمی پایا جانا جو اہل فن ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ شذوذ میرے ذہن سے نکل گیا، اس کو دیکھ لیجیے ذرا۔ یہ راوی نے سند یا حدیث کے مضمون میں اپنے سے، ہاں، شذوذ کہا جاتا ہے جب ایک راوی اپنے سے کسی بہتر راوی کی روایت میں مخالفت کرتے ہوں۔ متابع اور شاہد میں کیا فرق ہے؟ متابع میں شروع سے لے کر کے آخر تک حدیث کے الفاظ اور سند بھی سیم ہوتی ہے، اور شاہد کے اندر شروع سے لے کر کے آخر تک ہو سکتا ہے راوی بھی بدل جاتے ہوں اور حدیث کے الفاظ بھی بدل جاتے ہوں، مگر مفہوم سیم رہتا ہے۔ فضائل کی ضعیف حدیثوں کو نقل کرنے کی کیا شرط ہے؟ فضائل کے ضعیف حدیث کو نقل کرنے کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلا، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اصول شریعت کے مطابق ہو۔ تیسرا، صحابہ کا اس پر عمل رہا ہو، اور چوتھا، اس پر جب عمل کیا جائے تو یقین کے ساتھ عمل نہ کیا جائے بلکہ یہ گمان رکھا جائے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ درایت و متن کے اعتبار سے حدیث کے مقبول کرنے کی کیا صورت ہے؟ 2 صورتیں ہیں، اچھا نہیں، دو صورتیں نہیں، درایت و متن کے اعتبار سے حدیث کے قبول کرنے کی صورتیں جو ہیں، اچھا ہاں، اس کے اندر بھی وہی چیز آئے گی کہ یا تو وہ ایک پہلی صورت یہ ہے کہ جو متن کے اندر جو بات ثابت کی گئی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اچھا، اوپر جو میں نے بیان کر دیا فضائل ضعیف کے حدیثوں کا نقل کرنے کی کیا شرط ہے، اس کے اندر سے وہ چیز ہٹا دیجئے جو میں نے کہا کہ وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، وہ وہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں شرط پوچھا جا رہا ہے۔ تو فضائل کی ضعیف حدیثوں کو نقل کرنے کی کیا شرط ہے؟ اس کو نقل کرنے کی شرط وہی ہے جو بیان کی گئی تھی کہ جب متکلم بیان کرے تو یہ بات واضح کر دے
کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا اس کی حدیث یہ تحقیق اتنی صحیح نہیں ہے، یعنی یقین کے سیگے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس حدیث کو منسوب نہیں کیا جائے گا، یہ شرط ہے اس کی۔ اور یہ درایت متن کے اعتبار سے جو حدیث مقبول کی کیا صورت ہے، اس میں وہ سارے پوائنٹ آئیں گے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، صحابہ کا عمل اس پر رہا ہو، اور اس پر عمل کرتے وقت یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی حدیث کے اندر سند کے اعتبار سے کمزوری ہے تو ضروری نہیں ہے کہ متن کے اعتبار سے بھی وہ کمزوری اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ تقریباً یہی چیزیں ہیں، ایک تو صحابہ کا عمل ہو گیا، تلقی بالقبول ہو گیا، اور تیسرا قرآن کے مطابقت ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر صحیح حدیثوں کی کتاب کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی اگلے کلاسز میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔